बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया का और आप सब दोस्तों का जो इस वक्त यहाँ पे आए। और मकसद ये था कि आपको जो तहरीक इंसाफ की अगली पॉलिसी है और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं उससे मुतालिक आगाही जो है वो रखना ज़रूरी है। इस वक्त हमारी लीडरशिप की आज 3 मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं पेशावर में, और उन मुलाकातों में हमने ये फ़ैसला किया है कि हर सूरत में जो हकीकी आज़ादी मार्च है ये होके रहेगा। पाकिस्तान में एक कई दहाइयों से जो मिथ चल रही है वो ये है कि अमेरिका और आर्मी के बग़ैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। अल्लाह आर्मी एंड अमेरिका का यहाँ पे बात की जाती है। अब पाकिस्तान में ये अच्छा है कि पाकिस्तान में इदारों ने फ़ैसला किया है कि वो सियासत से अलहदा रहेंगे और सियासी जमातों के ऊपर छोड़ा है कि मामला वो ख़ुद हल करें। हमने बड़ी कोशिश की है मामलात को बेहतर करने की। मुल्तान के जो जलसा था उसमें आज़ादी मार्च की तारीख़ देनी थी, लेकिन हमने फिर उसमें जो है वो तोसी की और फ़ैसला किया कि ये तारीख़ जो है वो आगे कर दी जाए, और ख़्याल यही था कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाएगा। बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है वो इक़्तिदार से बाकायदा चिमटी हुई है, बग़ैर ये बात ज़हन में लाते हुए, बग़ैर ये बात सोचे हुए कि इसके मुल्क के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बार बार ये बात की जा रही है कि इकनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी जो क्राइसिस है, जो मुआशी बहरान है, उसका शिकार सियासी बहरान की वजह से। ये सियासी बहरान जब तक हल नहीं होगा मुआशी बहरान हल नहीं हो सकता। अब तक तकरीबन 19 रुपये जो हैं वो डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर खो चुका है, और जिस तरीके से मामला जा रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता था अगर ये हुकूमत सियासी तौर के ऊपर 2-3 महीने और भी हुकूमत कर लेते। सियासी तौर के ऊपर ये नीचे से नीचे जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर ये हुकूमत 2-3 महीने इनको हम और मौका दे दें कि ये पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकें तो ये पाकिस्तान की लुटिया ही डबो देंगे। आज देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने 35 दिनों में तकरीबन 4 गैर मुल्की दौरे किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपने साथ वो अभी अमेरिका से उतरे नहीं हैं और अभी स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए हैं, बग़ैर ये सोचे समझे कि मुल्क की हालात क्या है, सियासत किधर जा रही है। हालात इनकी प्रायोरिटीज़ ये देखें कि बजाय इसके कि आप कोई आवाम को रिलीफ़ देने की बात करें, वज़ीर आज़म हाउस में स्विमिंग पूल जो है वो तामीर कराया जा रहा है, उसकी तामीर नौ की जा रही है। उसके बाद नया जिम वहाँ पे बनाया जा रहा है, स्क्वॉश कोर्ट्स और वो चीज़ें वज़ीर आज़म हाउस में आई हैं, और ये सिर्फ़ 35 दिनों में हुआ। 5 से ज़्यादा इन्होंने अपने जो घर हैं उनको कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पे लाखों रुपए जो है वो स्पेंडिंग शुरू कर दी है। इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म ज़मानत के ऊपर, सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला ज़मानत के ऊपर, फ़र्द जुर्म इसलिए आयद नहीं हो पा रही कि किसी दिन कहा जाता है कि जी वो फ़लानी मीटिंग में है, किसी दिन फ़लानी मीटिंग में है, किसी दिन गैर मुल्की दौरे के ऊपर। दुनिया के 5वें बड़े मुल्क और दुनिया की 7 एटमी ताकतों में से एक को इस वक्त दुनिया में एक हज़ीमत का सामना है इस शरीफ फैमिली और इस सारे इस वक्त जो PDM का एक मलबा पाकिस्तान पे आया है उसकी वजह से। हमारा मुल्क जो आज से 40 दिन पहले तक 6% के ऊपर तरक्की कर रहा था, हमारी स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस जो हैं वो इंटरनेशनल डेवलप हो रही थी। परसों हिंदुस्तान ने आपने देखा कि अपने लिंकेजेस से फ़ायदा उठाते हुए जो रूस से उन्होंने तेल लिया, उसके बाद उन्होंने
ہندوستان جیسے ملک نے جہاں کے تیل کی ڈیزل کی کنزمپشن ہم سے بہت زیادہ ہے، وہاں پہ قیمتیں انہوں نے کم کر دیں کیونکہ انہوں نے ڈیل کر لی روس کے ساتھ، اور ایگزیکٹلی یہی ڈیل جو ہمیں آفر ہو رہی تھی ہمیں نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے بدلے میں ہماری حکومت ہی کو فارغ کر دیا گیا۔ اگر آپ اس قدر بے بس ہیں، اگر آپ کے ملک کی فارن پالیسی اس قدر بے بس ہے، تو آپ پھر آزادی تو اس کو نہیں کہیں گے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آزادی تو نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تمام جو سیاست ہے اس کو پیچھے رکھ کے، تمام اقتدار کے معاملات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی واپس حاصل کریں، اور آزادی واپس حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے حکومت جو ہے اس کا فیصلہ کریں، اور اس سے پاکستان کی جو سوورنٹی ہے، پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ اگر ہم آج یہ حقیقی آزادی مارچ نہیں کرتے، اگر ہم لانگ مارچ نہیں کرتے، تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہماری آزادی ہمیشہ کے لیے کمپرومائز ہو جائے گی، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب باتیں آ رہی ہیں کوئی، اب اس کو روکنے کی کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کے اوپر ظاہر ہے کہ اس سے پہلے درجنوں قتل کے الزامات ہیں، ان کے اوپر منشیات کا الزام ہے، اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ایک کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہم گرفتاریاں کریں گے اور ہم لوگوں کو روکیں گے۔ لوگوں کو روکنے کے لیے اب تک کیا کیا جا رہا ہے؟ اب تک جہلم میں، جو جہلم اور گجرات کا جو پل ہے، وہاں پر سینکڑوں کنٹینرز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جہلم کا برج جو ہے، جو چناب کا اور پھر دریائے جہلم کا برج جو ہے اس کو بند کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹک کے اوپر جو برج ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ کنٹینرز پہنچائے گئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد گرفتاریوں کا پلان کیا گیا ہے، 700 پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، لوگ ہیں، ان کو گرفتار کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو میڈیا کے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کے اوپر جعلی پرچے کیے گئے اور ان کو اٹھایا گیا۔ ہماری لیڈرشپ میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں، ان کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر ایک جعلی پرچہ کیا گیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے اس کو ان کو ریلیز آرڈر جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد جو باقی رہنما ہیں 700 کے قریب، ان تمام کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے وہ پرچوں میں بک کرنے کی تیاری ہے۔ میں یہاں پہ یہ ضرور وارن کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ کوئی بھی جو پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور جو پبلک عہدوں کے اوپر ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے پروسیس اختیار کرنا ہوگا، اور اگر وہ پروسیس جو افسر اختیار نہیں کرے گا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوگا، توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دروازوں کے اوپر جا کے جو بغیر وردی میں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، ان کو رات کو اٹھایا جاتا ہے، اور ان کے گھر والوں سے ان کی پوچھ پردید کی جاتی ہے کہ وہ کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو ایف آئی اے نے اٹھایا، کئی جگہوں کے اوپر اریسٹ کیا، ان کو جو ہے بہت جگہوں کے اوپر ہمیں نے ان کی بیلز بھی جو ہیں ضمانتیں بھی کروا لی ہیں، بہت جگہوں کے اوپر اریسٹ کیے گئے۔ سینئر ترین جرنلسٹ ارشد شریف صاحب، صابر شاکر صاحب، سمیع ابراہیم، اس کے بعد عمران ریاض خان، ان تمام لوگوں کو جعلی پرچوں میں بک کیا گیا۔ اے آر وائی چینل، بول اور دیگر چینلز کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے مالکان کو بلا کے ان سے جو ہے کہا گیا کہ اگر آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس میں اپنے تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس دلیری کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے۔ بہت سارے جو میڈیا چینلز جنہوں نے سینسرشپ کو ایکسیپٹ کیا، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے سینسرشپ ایکسیپٹ نہیں کی، اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا۔ اب انشاءاللہ جو پلان ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ عمران خان 25 تاریخ کو صبح
پشاور سے بہت بڑی ریلی کی ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں جو قیام ہے وہ آپ کو پتہ ہے سری نگر ہائی وے کے اوپر ہے، کشمیر ہائی وے کے اوپر ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم یاسین ملک صاحب سے بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہندوستان نے ایک کنفیشن کے اوپر، یعنی جو ایک ایسا کنفیشن، ایک ایسا ایویڈنس ہوتی ہے جس کے اوپر دنیا کا کوئی مہذب ملک جو ہے اس کا جوڈیشل سسٹم اعتبار نہیں کرتا۔ پولیس کے ساتھ انڈر جو کنفیشن ہے، اعتراف جرم جو پولیس کے سامنے ہو، ہمیشہ عدالتیں اس کو رد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ دوسری ایویڈنس لے کے آئیں۔ لیکن جو نریندر مودی کے ہندوستان میں جس طریقے سے جوڈیشل سسٹم بھی تباہ ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یاسین ملک صاحب کو ایک کنفیشن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ گلٹی قرار دیا ہے، اور اب ان کی کل سزا کا تعین ہونے جا رہا ہے۔ وہ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہوں گے، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں وہ شامل ہیں۔ کشمیر کا ہر فریڈم فائٹر ہمارے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہے، اور اس کے اوپر ہماری پالیسی بالکل واضح ہے۔ اور 25 تاریخ کو انشاءاللہ جو ہمارا یہ حقیقی آزادی مارچ ہے، اس میں جو کشمیر کی آزادی بھی جو ہے وہ ہمارا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، کلیدی حصہ ہے ہمارے تمام سیاست کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھی زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا، انہیں لوگوں کی رائے کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑی اس وقت جو کرٹک ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہیں۔ انفارمیشن منسٹر زندگی میں کبھی کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہوں، نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے، نہ ہی وہ کبھی لڑیں گی، نہ ہی وہ کبھی سیدھے الیکشن میں وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سو ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ کام سیریس لیڈرشپ کا ہے۔ میں نون لیگ کی ان لوگوں کو جو سیریس لیڈرشپ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ گیدڑ بھبکیوں سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہم کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے، یہ پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے۔ اسی لیے اسلام آباد میں آنے کی کال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کے لیے ہے۔ جو بلوچستان کے اندر انشاءاللہ کوئٹہ میں لوگ پہنچیں گے، اسی طرح سے جو حیدرآباد کو اسلام آباد بنایا جائے گا، سکھر کو اسلام آباد بنایا جائے گا، لاڑکانہ کو اسلام آباد بنایا جائے گا، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کراچی، جو ایک ہمارا سب سے بڑا ہمیں امید ہے کہ لوگوں کا جو انقلاب ہے وہ کراچی میں آئے گا، اور کراچی میں لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلیں گے، اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ساتھ یہ تمام شہر جو ہیں یہ بھی اس احتجاج میں، اس مارچ میں مکمل طور کے اوپر شریک ہوں گے۔ جو اگلی حکمت عملی ہماری کہ ہم یہاں پہ آئیں گے، جلسہ کریں گے یا جلوس کریں گے یا کیا کریں گے، یہ انشاءاللہ عمران خان 3 تاریخ کو بتائیں گے جب وہ یہاں پہ پہنچیں گے۔ جو لوگ روکنا چاہتے ہیں، ایک تو ان میں 2 حصے ہیں، ایک تو جو سیاسی لوگ ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں پولیٹیکل، اور ایک ہے جو انتظامیہ جو اس پہ عمل درآمد کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ لاکھوں لوگوں کو روک نہیں سکتے۔ جب پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ایک سونامی عوام کا نکلے گا، اور اس سونامی میں ہمارے تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگ ہوں گے، ہماری خواتین شامل ہوں گی، بچے شامل ہوں گے، ہمارے ٹیچرز شامل ہوں گے، ایکس سروس مین اس میں شامل ہوں گے، اس میں ہمارے ڈاکٹرز ہوں گے، اس میں تمام جو پولیس کے سپاہی جو ہیں فارمر سابق وہ ہوں گے، ان کی فیملیز ہوں گی، یہ تب بیوروکریٹس ہوں گے، سابق بیوروکریٹس ان کی فیملیز ہوں گی، اور سابق جرنلز جو ہیں ان کی فیملیز ہمارے مارچ کا، اس حقیقی آزادی مارچ کا حصہ۔ آپ ان لاکھوں لوگوں کو نہیں روک سکتے، اور اگر آپ روکیں گے مزید بڑھیں گی۔ اور اگر آپ ان لوگوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں انتظامیہ کے، میں یہ سمجھتا ہوں انتظامیہ میں جو بھی لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے سیاسی طور کے اوپر ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس مارچ کو ہر صورت میں روکنا ہے، لیکن یہ لوگ حکومت کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں۔
مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن وہ حکومتی اقدامات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ایک عوام کا حق کے لیے مارچ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے ہر طبقہ فکر کی آزادی کے لیے مارچ ہو رہا ہے، اور اس میں تمام انتظامی عہدوں کے اوپر موجود لوگ بھی شامل ہیں۔ سو وہ استعفے کو جو ہے وہ پریفر کریں گے، وہ اپنے لوگوں کے خلاف گولی چلانے کو، آنسو گیس شیل چلانے کو، لاٹھیاں چلانے کو پریفر نہیں کریں گے۔ اور چند لوگ جن کو اس حکومت نے، چند گلو بدماش جو انہوں نے بھرتی کیے ہیں اس شکل میں اور اس صورت میں کہ وہ اس کو روک سکیں، ان کو بھی میں بتا دوں آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ سو آپ احتیاط کریں، یہ جو آزادی مارچ ہے یہ قطعی طور کے اوپر پرامن ہے، اس میں کسی قسم کا وائلنس نہیں ہے، اور اس کو اسی طریقے سے ہونے دیں۔ اگر آپ گرفتاریاں کرنا چاہتے ہیں، راستے روکنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس کا نقصان ہوگا اور آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، لیکن اس میں تفریق جو ہے ملک کے اندر مزید بڑھے گی۔ اور ابھی ایک دن ہے، میں نون لیگ کی حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے جو سیاسی لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں، بات کریں، پاکستان کو ایک ٹریک کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں۔ اپنے معاملات جو ہیں، آپ ایک ایسی حکومت ہے جس کا مینڈیٹ نہیں ہے پاکستان پہ حکومت کرنے کا۔ جب آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے حکومت کرنے کا، آپ حکومت نہیں کر سکتے، آپ یہ ملک نہیں چلا سکتے۔ آپ نے 40 دنوں میں ملک کا جو حشر کیا ہے، اگلے 40 دن ہم آپ کو نہیں دے سکتے، لہٰذا آپ کو حکومت سے علیحدہ ہونا ہے۔ آپ اپنے جو باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیں مشورہ کریں۔ زرداری صاحب وغیرہ کا پتہ نہیں کتنا کس میں انٹرسٹ ہے، وہ جانا چاہتے ہیں، وہ ان کی تو موج لگی ہوئی ہے، بیٹا ایک دن امریکہ جاتا ہے، دوسرے دن سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، تیسرے دن کھانا کر رہا ہے، ساری منسٹریز جو ہیں وہ انور مجید صاحب کو دے دی ہیں، وہ انور مجید چلا رہے ہیں، ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اور مارچ کوئی نہیں روک سکتا، ہر صورت ہوگا۔ کوئی اس میں تشدد کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں، لاٹھی اور گولی سے یہ معاملہ رکنے کا نہیں ہے۔ آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مارچ سے پاکستان کو ایک حقیقی آزادی ملے گی۔ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ ایک آپ کا موقف ہے، اور ایک موقف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 3.5 سال وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، اور معیشت کو بھی آپ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ اس پہ آپ بتا دیجیے کہ آپ کا کیا موقف ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ آج کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا وہی اب یہ حکومت آپ کے ساتھ کرنے جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے دور میں 3.5 سال میں ہوا ہے، وہ تو پاکستان کی ماڈرن تاریخ میں اس معیشت جو دنیا کی تھی، جہاں پہ کرونا آیا ہوا تھا، پوری دنیا کی معیشت ایک بہت زیادہ شدت سے ایک شکنجے میں تھی، ان حالات میں 6% کے قریب گروتھ ریٹ، اور ہم نہیں کہہ رہے، یہ نون لیگ کی حکومت کے دوران جو ہے وہ این اے سی کا ڈیٹا آیا ہے، 6% کے اوپر گروتھ ہے۔ آپ کی ایگریکلچر کی گروتھ، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ، اور سب سے زیادہ نوکریاں اس ریجن میں کہیں پیدا ہوئیں، پاکستان کے اندر پیدا ہوئیں۔ انتہائی مشکل حالات میں ہمیں ملک ملا تھا۔ جب پہلے دن ہمیں ملک ملا تھا، اس وقت ہمارے پاس بھی 3 ہفتوں کے پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کے اوپر تھے، لیکن ہمارے ساتھ سعودی عربیہ، چائنا اور یو اے ای جیسے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ آج یہ ممالک اس حکومت کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ان کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے، ملکوں کے تعلقات عوام سے ہیں، چند اشرافیہ سے نہیں ہیں، لہٰذا آج چین، سعودی عربیہ، یو اے ای وہ واضح طور کے اوپر ڈسٹنس کر چکے ہیں اس حکومت سے، اس نظام سے۔ اس کے اوپر ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ بالکل قطعی طور کے اوپر تیار نہیں ہے۔ جہاں تک ٹی ایل پی کا تعلق ہے، ان کی جو تحریک تھی وہ انلیگل تھی، اس میں تشدد تھا، مذہبی ایکسٹریمزم کے اوپر مذہبی تحریک کو اور ایک سیاسی جینون سیاسی تحریک کو ایک ساتھ جوڑنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ویسے ہی بدنیتی کی بات ہے۔ بہت سا کل کال آئی تھی، ذرا بتائیے کہ وہ کال باوردی لوگوں کی تھی یا بے وردی لوگوں کی تھی؟ دوسری بات یہ کہ شاہد قریش نے وائس چیئرمین کا نام بھی نہیں بتایا، تو کیا آپ بھی وہاں پر نمائندگی کی طرح ابھی کی طرح جو ہے نام بتانا چاہتے لیکن نام دینا نہیں چاہتے؟ اور سوال کے کی وضاحت میں دیکھیں، اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو کال آئی تھی اور انہوں نے نہیں بتائی تو پھر میرا بتانا تو بالکل ہی مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھ اوکے۔